बाब नंबर 3, दुआ का इस्तेहकाक। हर कोई किसी ना किसी वक्त अपनी जिंदगी के किसी ना किसी लम्हे में दुआ करता है। हत्ता कि ऐसा शख्स भी जो ये कहता है कि वो खुदा पर यकीन नहीं रखता, मुसीबत और नाजुक हालात के दौरान पुकार उठता है कि ओ खुदाया मेरी मदद कर। हम सब किसी ना किसी हद तक दुआ से वाकफियत रखते हैं। दुआ खुदा की तरफ से इंसान को अता किया जाने वाला एक अजीम इस्तेहकाक है। मैं कई बार इस बात पर हैरान होता हूं कि मैं इस सारी कायनात के खालिक खुदा की हजूरी में आ सकता हूं और उससे बात कर सकता हूं। और इससे बढ़कर खुशी और हैरत की बात यह है कि वो अजीम खालिक और मालिक हमारी बातें सुनता है। मेरे लिए ये बात हैरान कुन है कि खुदा ने मुझ जैसे एक हकीर इंसान को किसी भी वक्त अपनी हजूरी में आने और बात करने का हक बख्शा है। मुझे खुदा के साथ पहले से मुलाकात के वक्त का तयन नहीं करना पड़ता और ना ही उसे पेशगी इतला देनी पड़ती है। मैं किसी भी वक्त किसी भी जरूरत के लिए उसके हजूर आ सकता हूं और उसके सामने अपना दिल उंडेल सकता हूं। और खुदा ना सिर्फ मेरी इल्तिजाओं को सुनता है बल्कि उसने मेरी इल्तिजाओं और दुआओं के जवाब में मदद करने का वादा भी किया है। उसने मेरी रहनुमाई करने और मेरी सब जरूरियात को मुहैया करने का भी वादा किया है। मेरा यह ख्याल है कि आसमान के जलाली भेदों में से एक ये भी है कि खुदा ने हर एक इंसान को किसी भी वक्त किसी भी मुकाम से अपने हजूर आकर दुआ करने का जलाली इस्तेहकाक बख्शा है। लेकिन फिर भी इंसान इस हक से बहुत कम फायदा उठाता है, बल्कि वो इस इस्तेहकाक के साथ बड़ा ही अजीब सलूक करता है। बहुत सारे लोग दुआ के साथ मजहबी फरीजे जैसा बर्ताव करते हैं, जिसकी मखसूस औकात पर अदायगी को वो अपना फर्ज ख्याल करते हैं। और जब वो कुछ अरसे के लिए ऐसी दुआएं कर लेते हैं तो अपने इस अमल के लिए इर्द गिर्द के लोगों से एक खास सताइशी या इम्तियाजी तमगे की तवक्को करते हैं। कई लोगों को ऐसे कहते हुए सुना जाता है कि मैं एक पूरा घंटा दुआ में ठहरा रहा। उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे उन्हें खुदा के साथ रफाकत रखने के लिए लोगों की तरफ से तारीफ व सताइश की सूरत में अजर मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग एक दिन में 1 घंटा दुआ के लिए मखसूस करने का तहैया कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करना एक वाजिबुल ताजीम अमल महसूस होता है। वो अपने घंटे भर की दुआ के आगाज में अपने जहन में आने वाली हर एक दरखास्त को खुदावन के हजूर बुलंद करना शुरू कर देते हैं। फिर जब 10 मिनट गुजर जाते हैं और उनके पास कुछ और कहने को नहीं बचता तो वो उन्हीं बातों और दरखास्तों को दोबारा बयान करना शुरू कर देते हैं। वो मजीद चंद मर्तबा अपनी उसी फहरिस्त की दोहराई करते हैं। इतनी देर में घंटा गुजर जाता है और उन्हें एक अच्छा एहसास होता है। फिर वो कहते हैं कि खुदावंद की हम्द हो, मैंने अपना पूरा घंटा दुआ में गुजारा। और इसके बाद वो अपनी रोजमर्रा की राह पर मुतमईन होकर चले जाते हैं और समझते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया है और अपनी जिम्मेदारी निभा दी है और अब वो मुकम्मल तौर पर आजाद हैं। दुआ घड़ियों, घंटों या मिनटों के हिसाब से नहीं की जाती और इसे आम जिंदगी में ड्यूटी की तरह अमरे वाजिब जैसा अमल भी नहीं समझना चाहिए। याद रखें कि आपकी दुआओं की तवालत कतन कोई माने नहीं रखती। हमारी मसरूफ जिंदगी में कई दफा बल्कि अक्सर औकात मुख्तलिफ तरह के नाजुक हालात के दौरान हमारे पास लंबी लंबी दुआएं करने के लिए वक्त नहीं होता। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आपकी कार रेलवे लाइन पर अचानक बंद हो गई और रेलगाड़ी के आने का वक्त भी हो चुका है। अब अगर यहां से बच निकलने के लिए आप एक लंबी सी दुआ शुरू कर लें तो आप तो काम कर चुके। यस्सु ने हमें खबरदार करते हुए कहा है कि गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। मत्ती 6 बाब उसकी 7 आयत। बहुत दफा कैथोलिक कलीसिया के लोगों पर उनके सलाम मरियम और ए हमारे बाप की बार बार दोहराई करने की वजह से कड़ी तनकीद की जाती है।
لیکن بلا ضرورت اور بے معنی انداز سے یوں ہی یسو یسو، جلال جلال یا ہیلیلویا ہیلیلویا کہتے رہنے کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ کیا اس طرح کی بے فائدہ، بے معنی اور بلا ضرورت سرگرمیاں اسی زمرے میں نہیں آتی جس کے بارے میں یسوع نے مندرجہ بالا آیت میں ہمیں خبردار کیا ہے؟ آپ یقین کریں یہ بے معنی سرگرمیاں آپ کو کسی منزل پر نہیں پہنچائیں گی۔ دعا کی وسعت۔ ہر مسیحی کی زندگی میں عظیم قوت کا ایک ذریعہ یعنی روح القدس موجود ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اعمال 1:8۔ روح القدس آپ کی زندگی میں قوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تاہم اس قوت کے استعمال کے لیے اس کے اخراج کا راستہ ہماری دعا ہے۔ جو کچھ بھی میں اپنی زندگی اور خدمت میں عملی طور پر خدا کے نام کے جلال کے لیے کرتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ میں دعا کے ذریعے سے کر سکتا ہوں۔ دعا کرنا دراصل کسی زور آور کو باندھنے جیسا ہے، جبکہ عملی خدمت ایسے ہی ہے جیسے فتح کے بعد میدان جنگ سے مال غنیمت جمع کرنا۔ میں دعا کرنے کے بعد بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں، لیکن جب تک میں دعا نہ کر لوں میں حقیقتاً عام کام بھی بہتر طور پر نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے میری خدمت اگرچہ اہم ہے، لیکن یہ ایک حد تک بہت ہی محدود ہے، اور اس کے برعکس دعا اپنی وسعت میں لامحدود ہے۔ یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ سکتی ہے۔ دعا کے ذریعے سے میں اپنی زندگی کا آدھا گھنٹہ جنوبی امریکہ میں مشنریوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی بدولت خدا کی بادشاہی کا کام کرنے میں گزار سکتا ہوں۔ پھر میں میکسیکو جا سکتا ہوں اور وہاں پر خدمت کرنے والے اپنے دوستوں کے ساتھ روح میں وقت گزار سکتا ہوں۔ میں ان مسیحی کتابچوں کے مؤثر ہونے کے لیے بھی دعا کر سکتا ہوں جو مختلف مسیحی کلیسیاں اور تنظیموں کی طرف سے بانٹے جاتے ہیں۔ میں ان مشنریوں کے منہ سے پیش کیے جانے والے کلام کے مؤثر ہونے کے لیے بھی دعا کر کے ان کے مشن میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں چین میں جا سکتا ہوں اور وہاں کی کلیسیا کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ میں دعا کے وسیلے اپنی کوٹری سے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے پوری دنیا تک پہنچ سکتا ہوں۔ اجر۔ یسوع نے کہا ہے کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی طرح نہ بنو، متی 6:5 آیت۔ انگریزی زبان کا لفظ ہپوکریٹ یونانی زبان میں ہوپوکرائٹس ہے۔ عمدہ یونانی ڈراموں میں اداکار ڈرامے میں اپنے کردار کے لحاظ سے مصنوعی چہرے یعنی ماسک پہنا کرتے تھے اور یہ اداکار ہوپوکرائٹس کہلاتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو ان جیسے مت بنو جو محض دکھاوے کے لیے ایک کردار کو اوڑھ لیتے ہیں۔ خداوند یسوع اس طرح کے اعمال سے جو ان کا مقصد ہوتا ہے اسے بھی بیان کرتا ہے۔ وہ عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ ابھی یسوع کے اس کلام سے بہت سے لوگوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ عوامی سطح پر دعائیں غلط ہوتی ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع نے جو کہا ہے وہ قطعاً یہ بات نہیں۔ یسوع نے کئی دفعہ خود بہت سارے لوگوں کے درمیان دعائیں کی۔ ابتدائی کلیسیا بھی عوامیوں گروہی دعاؤں کے لیے جمع ہوا کرتی تھی۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ ایماندار رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اعمال 2:42 آیت۔ دعا ہماری مسیحی رفاقت کا ایک اہم جزو ہے، لیکن آپ کو اس بات سے ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے کہ آپ اپنی دعا خدا کے ساتھ گفتگو کرنے اور رفاقت رکھنے کی بجائے دیگر آدمیوں کو متاثر کرنے کے لیے نہ کر رہے ہوں۔ دراصل خدا کے خادموں کے لیے یہی اصل خطرے کی بات ہے، کیونکہ ہم اکثر عوامی مقامات پر دعا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ میرے لیے اصل آزمائش وعظ کے اختتام پر آتی ہے، جب میں بعض اوقات آخری دعا کے دوران اپنے لیکچر کے اہم نکات کو یہ تسلی کرنے کے لیے دہراتا ہوں کہ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ مبینہ طور پر تو میں خدا سے بات کر رہا ہوتا ہوں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ میں اپنے پیغام کے اہم نکات لوگوں کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں۔
اپنی خدمت کے ابتدائی دور میں عوام الناس کے درمیان کی جانے والی دعاؤں کی بدولت مجھے کئی روحانی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھ سے کہا، چک آپ سب سے خوبصورت دعائیں کرتے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں اسی طرح کی دعائیں کرنے پر اور زیادہ توجہ دوں گا، میں اپنی دعاؤں کو اور زیادہ خوبصورت بناؤں گا۔ اس وقت اپنی دعاؤں کی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرنا میرے لیے اس قدر دلچسپی کا باعث بن گیا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ دعا اصل میں خدا باپ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ اپنی دعاؤں کے ذریعے لوگوں پر اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ راست باز، خدا پرست اور روحانی ظاہر کر کے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ یسوع نے 2 طرح کے اجر کی بات کی ہے۔ پہلا اجر کسی کو انسانوں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یہ اس شخص کو ملتا ہے جو عوام الناس میں اپنے خود ساختہ روحانی پن کی وجہ سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ہر سرگرمی کے پیچھے یہی تحریک ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر روحانی اور راست باز ثابت کر سکے۔ ایسا کوئی بھی شخص اپنا اجر ایسے لوگوں سے پاتا ہے جو اسے شاید کچھ یوں کہیں گے کہ او جی آپ تو بہت ہی روحانی ہیں، آپ کو واقعی خدا نے بہت زیادہ برکت دے رکھی ہے، یا یہ کہ خدا کے سچے خادم تو آپ ہی ہیں۔ فریسیوں کی سرگرمیوں کے پیچھے بھی یہی تحریک تھی، یعنی اپنی نام نہاد روحانیت کی نمود و نمائش کرنا۔ وہ عبادت گاہوں کے راستوں پر ایسے مظاہرہ کر رہے ہوتے جیسے وہ اپنی روحانی جوش سے مرے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وہ کسی بھی گلی کے موڑ پر رک جاتے اور وہیں پر لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتے۔ وہ حقیقت میں لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ وہ بہت راست باز ہیں اور وہ دعا کرنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں کہ وہ عبادت خانے تک پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ اپنا اجر انسانوں سے تعریف کروا کر حاصل کرتے تھے۔ دوسری طرف یسوع نے کہا کہ اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر اور اپنے باپ سے دعا کر جو پوشیدگی میں سنتا اور دیکھتا ہے۔ جب ہم پوشیدگی میں دعا کرتے ہیں تو ہمارا باپ کھلے عام ہمیں اجر دیتا ہے۔ متی 6 باب اس کی 6 آیت۔ دعاؤں کا اجر ملتا ہے۔ آدمیوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے کی گئی جھوٹی دعاؤں کا اجر بھی ملتا ہے، لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ یہ اجر کس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، انسانوں سے یا خدا سے۔ عادات۔ اکثر اوقات ہم عجیب قسم کی دعائیا عادات اپنا لیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ہم کسی شخص کے کسی مخصوص انداز میں دعا کرنے سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم اس شخص کے اسی انداز کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیتے ہیں۔ کئی لوگ اپنی دعاؤں کو دلکش بنانے کے لیے مختلف لوگوں کی آواز، لہجے اور الفاظ تک کو اپنا لیتے ہیں، اور یہ حقیقت میں نکالی اور جال سازی ہے۔ کئی بار اپنی دعا کے الفاظ کی ادائیگی سے ہم اپنے روحانی پن کو جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر دعا کے الفاظ میں ارتعاش پیدا کر لوں اور الفاظ کے بیان کو بدل ڈالوں تو میں کئی لوگوں کی طرح ایک مخصوص دعائیا آواز پیدا کر سکتا ہوں، جیسے کہ او خداوند یا پھر ہالےلویا۔ یقیناً میں کسی دوسرے شخص سے اس انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ وہ مجھے پراسرار اور مشکوک سمجھے گا۔ اگر میرے بچے میرے پاس آ کر کہیں کہ او پیارے ابو جی، تو یقین جانے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں گا۔ مزید برآں کئی دفعہ کئی لوگ بہت بڑے بڑے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور وہ ایک مخصوص اور رسمی انداز سے دعائیں کرتے ہیں۔ بیشتر اوقات یہ دعائیں بھی خدا کے ساتھ رفاقت کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اکثر پرانی انگریزی کے ذخیرہ الفاظ میں دعائیں کرنا بھی بہت زیادہ روحانی پن کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اپنی دعا کے لیے سادہ انگریزی الفاظ کا استعمال کرتا ہوں۔ یسوع نے کہا ہے کہ خدا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ متی 6 باب 8 آیت۔ لہٰذا خدا سے صرف مانگیں، اسے لمبی لمبی فہرستیں، اشیاء کی تمام تفصیلات بھیجنے کی ضرورت نہیں، اور ان اشیاء کو خدا سے مانگنے کے لیے کوئی مخصوص لہجوں
الفاظ اور انداز کی بھی ضرورت نہیں۔ خدا کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کے سامنے اپنی ضروریات اور گزارشات کیسے پیش کرتے ہیں۔ وہ ہماری گزارشات کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دے گا، اور ہمیں دونوں صورتوں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کہا ہے کہ مانگو تو پاؤ گے، یوحنا 16 باب اس کی 24 آیت۔ خدا سے مانگنے کے ذریعے آپ خدا کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے واسطے جو وہ آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے، اور اس برکت کے لیے جو وہ آپ کو ہمیشہ ہی دینا چاہتا ہے، دروازہ کھولتے ہیں۔ دعا کی صورت۔ خداوند یسوع نے ہمیں دعا کی ایک بنیادی صورت کے متعلق آگاہی دی ہے۔ بس تم اس طرح سے دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ۔ دعا کی یہ صورت واضح طور پر وہ سب کچھ ظاہر کرتی ہے جو ایک مؤثر دعا کے لیے بے حد ضروری ہے، یعنی شفایت کرنے والے اور خدا کے درمیان ایک گہرا نزدیکی رشتہ۔ جس انداز میں ہم خدا کو اپنی دعاؤں میں مخاطب کرتے ہیں، اسی سے خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کا اظہار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی دعاؤں کو قادر مطلق خدا، ابدی خدا یا خدا کے دیگر ناموں سے شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بھی قطعاً کسی صورت قابل اعتراض نہیں، لیکن میرے خیال سے اسے باپ کہہ کر پکارنے سے ہمارے ساتھ یسوع مسیح میں اس کے خاص رشتے کا اظہار ہوتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے میں اس قادر مطلق خدا کے ساتھ باپ اور بیٹے کا رشتہ رکھ سکتا ہوں۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت رکھی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، پہلا یوحنا 3 باب اس کی 1 آیت۔ اس کے بارے میں غور کریں کہ ہمیں خدا کے فرزند کہا گیا ہے۔ میرا اب اس سے دوری کا تعلق نہیں، بلکہ اب میں اس کے پاس آ سکتا ہوں اور اسے باپ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ ہم صرف مسیح کے وسیلے ہی خدا باپ کے فرزند بن سکتے ہیں، اور وہ جو یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلے نجات کے دائرے سے باہر ہیں، ان کا قادر مطلق اور ابدی خدا سے کوئی دور کا رشتہ ہے۔ لیکن مسیح میں آپ خدا کے ساتھ ایک گہرے رشتے میں بندھ چکے ہیں۔ آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے۔ یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں بیان کیا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، یوحنا 1 باب اس کی 12 آیت۔ رومیوں کی کلیسیا کے نام خط میں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح القدس ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، رومیوں 8 باب 15 سے 16 آیات۔ کیونکہ میں مسیح میں خدا کا فرزند یعنی بیٹا ہوں، تو میں اسے باپ کہہ کر پکارتا ہوں۔ دعا میں خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ خداوند یسوع ستائش اور پرستش کے ساتھ اپنی اس مثالی دعا کو یوں جاری رکھتا ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، متی 6 باب 33 آیت۔ پرستش دعا کا ایک حصہ ہے، دعا کی ایک شکل ہے۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، 100 زبور اس کی 4 آیت۔ اکثر اوقات ہم اپنی دعاؤں کے دوران اندھا دھند آگے بڑھتے جاتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے اپنی درخواستیں کہہ ڈالتے ہیں۔ اپنی دعائیہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس کی برکات اور فضل کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی حمد و ستائش اور شکر گزاری کرنی چاہیے، اور پھر اپنی گزارشات اور سفارشات اس کی حضوری میں پیش کرنی چاہیے۔ یسوع کی طرف سے ہمیں سکھائی جانے والی مثالی دعا میں پہلی 2 عرضداشت شفایتی صورت میں ہیں۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، متی 6 باب 10 آیت۔ یسوع نے ہمیں کہا ہے کہ تم پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں جن کے متعلق تم دعا کرتے ہو وہ بھی تمہیں مل جائیں گی، متی 6 باب 33 آیت۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، زبور 37 اس کی 4 آیت۔ بہت دفعہ انسان براہ راست ذاتی جستجو کی بنیاد پر خوشی تلاش کرتے ہیں،
لیکن براہ راست اور ذاتی جستجو سے روحانی خوشی دریافت نہیں کی جا سکتی۔ خوشی خدا کے ساتھ ذاتی تعلق کی پیداوار ہے۔ اگر خدا کے ساتھ آپ کا تعلق درست ہے تو آپ کی زندگی میں اس کی خوشی کی بھرپوری ہوگی۔ دعا میں پہلے خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کریں تو باقی سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ جب آپ دعاؤں میں اس بات کو سر فہرست رکھیں گے کہ تیری بادشاہی آئے اور تیری مرضی پوری ہو، تو آپ یہ جان لیں گے کہ جن چیزوں کے حصول کے لیے آپ بڑی سخت جدوجہد کر رہے ہیں اور ان کو پانے میں ناکام بھی ہو رہے ہیں، خدا ان کی خود فکر کر لے گا۔ آپ خدا کے حضور آ سکتے ہیں اور اس کی حضوری میں اپنی ضروریات اور درخواستیں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے سامنے اپنا دل انڈیل سکتے ہیں اور اپنی روح کے گہرے راز اس کے سامنے کھول کر پیش کر سکتے ہیں۔ اس انداز سے آپ خدا کے ساتھ گفتگو کر کے اور اس کی مدد، قوت اور رہنمائی پا کر بہت بابرکت وقت گزاریں گے۔ دعا کرنا کیسا بڑا اور انمول استحقاق ہے۔ دعا کا مکمل اور خوبصورت ذاتی تجربہ پانے میں خدا باپ آپ کی مدد کرے، جو محض ایک عمل نہیں، زبردستی سر پر تھوپا گیا ایک فرض نہیں، ایک بوجھ نہیں، ایک بلا وجہ گلے پڑی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پرمسرت استحقاق ہے۔